मैं बरसों बाद लंदन से आया तो डैड ने जबरदस्ती गांव में एक शादी पर भेज दिया कि रिश्तेदारों से मिलो जिलो। लेकिन वहां जाकर अजीब हालात हो गए। पता नहीं कहां से एक लड़की खुद को चादर में छुपाए मेरे कमरे में आ गई और चिल्लाने लगी और मुझ पर इल्जाम लगा दिया। पंचायत ने मुझे इससे शादी पर मजबूर कर दिया और हमारा निकाह करवा दिया और मजबूरन मुझे अपने साथ इसे शहर लाना पड़ा। वो मेरे साथ ट्रेन में बैठ गई, लेकिन मैंने सोच लिया कि मैं इसे चलती ट्रेन से धक्का दे दूंगा और अपना बदला ले लूंगा। यूं ही ट्रेन चलने लगी तो वो दरवाजे के पास ही खड़ी थी। मैं धक्का ही देने लगा था तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। जब मेरी नजर इसकी। मेरा नाम शाहवेज है। मेरा ताल्लुक हरीपुर के खूबसूरत गांव से है, लेकिन मैंने अपनी उम्र का सारा हिस्सा लंदन रहकर ही गुजारा है। अपने मोम डैड का दूसरा और आखिरी सपूत होने की वजह से इनका बेहद लाडला हूँ। हमारा शुमार गांव और खानदान में बड़े लोगों में किया जाता है। दौलत, इज्जत, रुतबा, जहानत हर चीज से नवाजा है। बाबा और मम्मा की बहादुरी के, हुस्न सलूक के कई किस्से मशहूर हैं। इनके बारे में कहा जाता है ये हर चीज में परफेक्ट हैं। एक परफेक्ट कपल, एक परफेक्ट पेरेंट और एक परफेक्ट औलाद हैं। घर में मेरी हर ख्वाहिश पूरी की जाती है। वही तरबियत के मामले में खासी सख्ती भी है। अल्लाह ने मुझे हुस्न बेपनाह दिया है, इसीलिए मुझे बचपन में बहुत जल्दी नजर लग जाती है। गांव की औरतें कहती थीं कि इसका खून हल्का है। पूरा खानदान, खासकर मेरी उम्र के लड़के, मेरी खूबसूरती की वजह से बहुत खार खाते थे, मुझसे जलते थे। ग्रे आंखें, सफेद रंग, ब्राउन बाल, ये सब मुझे इन सब में मुनफरिद बनाता था। मेरा भाई भी खूबसूरती में मुझसे पीछे नहीं था। इसका फेस मम्मा से काफी हद तक मिलता था। हम दोनों भाई ही ज़हीन और हर मैदान में आगे रहने वालों में से हैं। मेरा बड़ा भाई मुझसे 10 साल बड़ा है। भाई के बाद मोम डैड को तो लगा कि इनकी कोई और औलाद होगी ही नहीं, लेकिन फिर मेरी पैदाइश पर मोम बहुत खुश हुई। मेरा नाम मेरी मोम ने रखा, बड़ा भाई शाहिद, और मेरा नाम थोड़ा मॉडर्न रखा गया। मेरी मोम और डैड ने मेरी तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ी, इसलिए मुझ में हसद, जलन जैसी बुरी आदत नहीं है। मेरे डैड बिजनेसमैन हैं और मोम एक तंजीम के साथ काम कर रही हैं। इन्हें लोगों के काम आना पसंद है। वो लोगों के दुखों को सुनती हैं और इनके काम करती हैं। दादा के तीनों बेटों में सिर्फ मेरे डैड ही पढ़े लिखे हैं और तीनों बहुओं में से सिर्फ मेरी मामा आला तालीम याफ्ता हैं। बाकी दो बेटे मैट्रिक पास हैं। वो भी दादा की सिफारिश की वजह से। उन्होंने 2 बार धक्के खाकर मैट्रिक पास की। इनकी नज़र सिर्फ दादा की दौलत पे रही है, तभी दादा ने जायदाद में इनका हिस्सा देकर हमारे साथ जिंदगी गुजारी। मोम दादा की चहेती बहू है और वो इनसे गांव की औरतों के मसलों में राय जरूर लेती हैं। मैं भी इनकी तरह पढ़ाई लिखाई का शौकीन हूँ। मुझे आर्ट मशगले के तौर पे पसंद है। शरारतों की वजह से मैं हर एक की नाक में दम किए रखता हूँ। बड़ा भाई मेरी हर चीज का ध्यान रखता है। अगर ये कहा जाए कि मोम के बाद वो मेरी दूसरी मोम है तो गलत नहीं होगा। मोम की ज्यादातर आदात मुझ में भी हैं, लेकिन यहाँ हर किसी की तारीफ करने पर मैं बीमार रहता हूँ। जब किसी दावत पे जाऊं तो हफ्ता बुखार नहीं उतरता। पहले पहल सबको लगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जब डॉक्टर की दवाई की बजाय दम से आराम आया और तवीज़ ने असर किया तो मोम को यकीन हो गया कि वाकई ही नजर बरहक है। मोम हर वक्त मुझे दम करवाती या फिर सदका खैरात देती रहती। वो मेरी तरफ से काफी परेशान हैं। मिन्नतों मुरादों के बाद इन्हें बेटा मिला है, इसीलिए वो मुझे लेकर बेहद हसास हैं। और यहाँ खानदान में सभी जलते रहते हैं, इसीलिए मोम मुझे बाहर भेजना चाहती थी। मैं पढ़ाई में भी गांव में सबसे आगे हूँ। वैसे तो भाई भी सबसे आगे था, लेकिन वो सबसे बड़ा सपूत होने की वजह से और इसका हम उम्र कोई लड़का ना होने की वजह से सबकी नजरों से बचा रहा था। मैं स्कूल में हमेशा अव्वल पोजीशन का हकदार ठहरता हूँ। किसी भी मुकाबले में शिरकत हो या फिर तकरीर में, मैं हर एक में पेश पेश रहता और इसी वजह से मेरे कजनों को खानदान भर में बातें सुननी पड़ती हैं। मेरी शरारतों से सारा घर परेशान रहता है, जबकि मेरा बड़ा भाई संजीदा तबीयत का मालिक था। वो बहुत कम शरारत या हंसी मजाक करता है। इसे बुक्स पढ़ने का शौक है।
میں کبھی دادا کے ساتھ شرارت اور کبھی موم ڈیڈ کے ساتھ مستی کرنا میرا پسندیدہ کام ہے۔ لیکن میرے ہر وقت بیمار رہنے کی وجہ سے میرے موم ڈیڈ نے مجھے ملک سے باہر بھیج دیا تاکہ میں وہاں کے ماحول میں ایڈجسٹ کر سکوں۔ بھائی مجھ سے بڑا تھا لیکن وہ ہمیشہ موم ڈیڈ کے پاس ہی رہا تھا۔ بھائی نے بابا کا سارا بزنس سنبھال لیا تھا۔ آج کل ان کے لیے لڑکی دیکھی جا رہی ہے۔ چچی اور تائی نے بھی اپنے خاندان کی لڑکیاں دکھائی تھیں، لیکن موم چاہتی تھیں کہ بھائی اپنی پسند کی لڑکی پسند کریں، اور بھائی کو بامشکل ہی کوئی لڑکی پسند آتی۔ ان کی شرمیلی تربیت کی وجہ سے وہ بہت کم ہی کسی سے گھلتے ملتے تھے۔ جیسا کہ میرے ڈیڈ ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں، لیکن دادا کی وجہ سے وہ شروع سے ہی گاؤں میں رہے، کیونکہ میرے دادا گاؤں کے سرپنچ ہیں۔ گاؤں میں رہ کر بھی ڈیڈ نے شہر کا سارا بزنس خود ہی سنبھالا ہے، جو میں پڑھائی مکمل کرنے کے بعد سنبھالنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ لندن میں رہ کر میری عادات ساری غیر ملکی ہی ہیں۔ پارٹی، کلب، ناچ گانے کا شروع سے ہی شوق رہا ہے۔ ہاں، بہرحال اب تک گرل فرینڈ کا تجربہ نہیں ہوا۔ مجھے دوست بنانا اور گھومنے پھرنے کا شوق رہا ہے۔ میں لندن کی اعلیٰ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ سیلف میڈ ہونے کی وجہ سے میں نے ہمیشہ اپنے بلبوتے پر ہی ساری زندگی گزاری ہے۔ اسی وجہ سے اکثر چاچا اور تائی کے بچے مجھ سے جلتے رہتے ہیں۔ میں نے بہت بار ڈیڈ سے کہا میں پاکستان آنا چاہتا ہوں، یہاں گھومنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے کہتے باہر کے ملک گھومو، اور ہمیشہ بات گول کر جاتے۔ وہ مجھے پاکستان بلانا نہیں چاہتے۔ بھائی نے اپنے آفس ورکر سے پسندیدگی کا اظہار کیا۔ موم ڈیڈ ان کی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ لڑکی والوں کو بھی بھائی پسند آئے اور موم کو بھی لڑکی اچھی لگی۔ مجھے یہ خبر بات پکی ہونے پر فون پر سنائی گئی۔ میں بہت بھڑکا تھا، بھائی سے ناراض ہو گیا۔ مجھے ایسے لگا کہ وہ مجھے اگنور کر رہے ہیں۔ ہمیشہ مجھے خود سے دور رکھا اور بھائی کو اپنے پاس رکھا، حالانکہ بھائی مجھ سے بڑے ہیں۔ میں ان کی شادی کو انجوائے بھی نہ کر سکا۔ بھائی نے مجھے کہا کہ تم پاکستان آتے ہی بیمار ہو جاتے ہو، تب ہی تمہیں ڈیڈ نہیں آنے دے رہے۔ تم ویڈیو کال پہ ہر فنکشن پہ ہمارے ساتھ رہنا۔ میں بے دلی سے مان گیا۔ خیر بھائی کی شادی ہو گئی۔ بھائی بھابھی کو لے کر شہر شفٹ ہو گئے۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین تھے۔ بھابھی بہترین انتخاب ثابت ہوئیں۔ جتنے بھائی شرمیلے، اتنی ہی بھابھی ہنسمکھ اور شرارتی۔ ہم دونوں اکثر ویڈیو کال پر مل کر بھائی کو تنگ کرتے۔ بھابھی موم اور ڈیڈ کی بہت عزت کرتی تھیں۔ اسی بات پہ تائی اور چچی جیلس ہوتی تھیں، یہاں تک کہ بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تب بھی ڈیڈ نے مجھے آنے نہیں دیا۔ دادا بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اب ہماری جب بھی بات ہوتی میں لڑ کر کال کاٹ دیتا۔ اچانک موم کی طبیعت خرابی کا سن کر میں بہت پریشان ہو گیا۔ میں نے ڈیڈ سے جھگڑا کیا کہ مجھے پاکستان آنا ہے۔ بھائی نے بھی حمایت کی کہ اسے پاکستان آنے دیں۔ جانے ایسی کون سی وجہ تھی جو وہ مجھے پاکستان نہیں آنے دیتے تھے؟ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہے تھے۔ موم کی طبیعت سنبھل جانے کے بعد بھی مجھے سکون نہ آیا۔ میں ان سے ملنا چاہتا تھا۔ آخر کار انہوں نے مجھے پاکستان آنے کی اجازت دی۔ موم نے میرا صدقہ دیا۔ ان کے پیار پہ میں مسکرا دیا۔ سب لوگ مجھ سے ملنے آئے۔ ڈیڈ نے میرے آنے پر گرینڈ پارٹی رکھی۔ مجھے ایسے لگا کہ کوئی مجھے گھور رہا ہے، لیکن میں نے اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا، کیونکہ وہاں سبھی کام میں مصروف تھے۔ میں برسوں بعد لندن سے آیا تو ڈیڈ نے زبردستی گاؤں میں ایک شادی پر بھیج دیا کہ رشتہ داروں سے ملو جلو۔ لیکن وہاں جا کر عجیب حالات ہو گئے۔ ڈیڈ کی باتیں مجھے ٹھیک لگیں۔ اتنا عرصہ باہر رہنے کے بعد مجھے یہاں ایڈجسٹ کرنا واقعی ہی مشکل لگ رہا تھا۔ یہاں اتنی گرمی تھی، اوپر سے یہاں کے لوگوں کی باتیں، پرسنل سوال مجھے کوفت میں ڈال رہے تھے۔ یہاں کے لوگ مجھے ایسے گھور رہے تھے جیسے میں کسی اور سیارے کی مخلوق ہوں۔ میرے کزن بالکل نہیں بدلے۔ وہ بچپن میں جیسے بدماش طبیعت تھے، وہ اب بھی ویسے ہی تھے۔ چچا نے میرے آرام کا خیال کرتے ہوئے مجھے کمرے میں جانے کا کہا۔ میں بھی شکر مناتا کمرے میں آ گیا۔ پتہ نہیں کہاں سے ایک لڑکی خود کو چادر میں چھپائے میرے کمرے میں آ گئی اور چلانے لگی اور مجھ پر الزام لگا دیا۔ وہ مجھے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں اسے بھیجنا چاہتا تھا، اس کے چلانے پر میں بکھلا گیا۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ اچانک کیا ہوا۔ اس کی آواز پہ سب باہر جمع ہو گئے۔ ہر کوئی مجھے عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ میں کچھ نہ کر کے بھی مجرم بن گیا۔ وہ لڑکی خاموش کھڑی تھی، یہ تک نہیں بولی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب اس کا گیم تھا۔
چچی اور تائی کہنے لگے، کہتے تھے نا باہر جا کر لڑکا بگڑ گیا ہے، اب بھگتو انجام، دیکھو حویلی کی لڑکی کی عزت خراب کر رہا ہے۔ مجھے غصہ آیا، پہلی بار میرے والدین کو باتیں سنائی گئیں۔ بھابھی اور بھائی سب کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن لوگ جذباتی ہو گئے۔ وہ اس لڑکی کو انصاف دلانا چاہتے تھے۔ چچی اور تائی کو باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ میں نے موم ڈیڈ کو سب حقیقت بتائی۔ وہ روتی ہوئی لڑکی جھوٹی ہے، لیکن اس کے غیر معمولی حسین ہونے پر سب کو شک میں ڈال رہا تھا۔ اوپر سے وہ غریب مسکین اور لابارث، شروع سے حویلی میں ہی رہی۔ چچا کا کہنا تھا یہ تو عورتوں سے سہم جاتی ہے، یہ ایسی حرکت کر ہی نہیں سکتی۔ تایا اور چاچا بھی ابو سے شروع سے ہی خار کھاتے تھے، اب میں بھی ان کے بیٹوں سے آگے تھا۔ میرا طور طریقہ رہن سہن سب مختلف تھا، ان کے بیٹوں کی طرح گلابی اردو اور 8ویں جماعت فیل نہیں تھا۔ چچا کے بیٹے کے بارے میں خاندان میں بہت باتیں ہوئیں، بس انہیں دل بھر کی بھڑاس نکالنے کا موقع مل گیا۔ سب کو اس پہ اعتبار تھا۔ مجھے اپنے پاکستان آنے والے فیصلے پر پچھتاوا ہوا۔ کاش میں موم ڈیڈ کی بات مان کر باہر ہی رہتا۔ لوگوں نے معاملہ پنچایت پر چھوڑ دیا۔ میرے موم ڈیڈ کے علاوہ کسی کو میرے پر اعتبار نہیں تھا۔ مجھے اس لڑکی پہ رہ رہ کر غصہ آیا۔ چچی اور تائی گلے سے لگائے اسے کمرے میں لے گئیں، اونچا اونچا بولیں، ہم تمہیں انصاف ضرور دلائیں گے۔ مقصد صرف مجھے سنانا تھا۔ اگلی صبح پنچایت نے مجھے اس سے شادی پر مجبور کر دیا اور ہمارا نکاح کروا دیا، اور مجبوراً مجھے اپنے ساتھ اسے شہر لانا پڑا۔ میں موم ڈیڈ سے بے حد ناراض تھا، اس کو وہاں چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ اب وہ میری بیوی تھی، اس کے کالے کرتوت میں ہی جانتا تھا، لیکن میری غیر موجودگی میں کسی اور کے ساتھ اگر اس نے ایسا ویسا کیا جو میری عزت ہی خراب ہوگی۔ میں نے اسے بدلہ لینے کا سوچ لیا تھا۔ وہ چادر اوڑے ٹک ٹک مجھے دیکھنے میں مصروف تھی۔ اس کے گلابی ہونٹ، بلی آنکھیں اور گھنگرالے ہلکے براؤن بال اور وائٹ کلر، مانو جو کوئی اسے ایک بار دیکھ لے وہ اس کا دیوانہ ہو جائے۔ اس کا دبلا پتلا جسم، اس کا گورا رنگ، وہ ہر لحاظ سے میری ٹکر کی تھی۔ میں نے ٹرین کے ٹکٹ لیے اور اسے لیے ٹرین میں سوار ہو گیا۔ ناراضگی میں گھر والوں کی کوئی چیز استعمال کرنا میں جرم سمجھتا تھا۔ وہ میرے ساتھ ٹرین میں بیٹھ گئی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے چلتی ٹرین سے دھکا دے دوں گا اور اپنا بدلہ لے لوں گا۔ یوں ہی ٹرین چلنے لگی تو وہ دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی۔ میں دھکا ہی دینے لگا تھا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب میری نظر اس کے پاؤں پر پڑی، اس کے پیر الٹے تھے۔ وہ اب بھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میرا رنگ ڈر سے سفید پڑ گیا، میں بے ہوش ہونے کے قریب تھا۔ میں نے شہر جانے کی بجائے اسے واپس حویلی لے جانے کا فیصلہ کیا، اس پر کچھ ظاہر نہ ہونے دیا۔ وہ چپ چاپ میرے ساتھ واپس آ گئی، اسے کمرے میں لٹا کر دروازہ باہر سے بند کر دیا اور موم ڈیڈ کے کمرے میں چلا گیا۔ بتایا کہ جس سے آپ نے میری شادی کروائی ہے وہ انسان نہیں، وہ چڑیل ہے، اس کے الٹے پاؤں ہیں۔ وہ لوگ بھی پریشان ہو گئے۔ موم کہنے لگی، لگتا ہے وہ چڑیل آ گئی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ مجھے سب بتانے لگیں، اور کتنا چھپایا جا سکتا تھا۔ ایک بار کزنوں کے ضد کرنے پر میں ان کے ساتھ باغ میں چلا گیا۔ وہاں مشہور تھا کہ بیری کے درخت کے نیچے چڑیل رہتی ہے جو ہر خوبصورت شخص کو تنگ کرتی ہے۔ ہم سب کزن اس بات کو مذاق میں لیتے بیری کے درخت کے پاس چلے گئے، وہاں ٹہنیوں سے لٹک کر جھولے جھولتے رہے۔ اچانک وہ درخت خود بخود زور زور سے ہلنے لگا، عجیب و غریب سی آوازیں آنے لگیں۔ ہم سب پریشانی میں وہاں سے بھاگے، لیکن مجھے ایسے لگا جیسے مجھے کسی نے جکڑ لیا ہے، مجھ سے بھاگا نہیں جا رہا تھا۔ میں وہیں بے ہوش ہو گیا۔ بعد میں گھر والے مجھے اٹھا کر لائے تو میں عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگا، کبھی عجیب بازیں نکالتا، کبھی خود کو چوٹ پہنچاتا، کبھی بیری کے درخت کے پاس جا کر بیٹھا رہتا۔ اچانک میری آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بھاری ہو جاتی، جو میرے قریب آنے کی کوشش کرتا میں اسے مارنا شروع ہو جاتا۔ موم پریشان ہو کر مجھے ایک دم والے بابا کے پاس لے گئیں۔ گاؤں کی عورت نے بتایا تھا وہ بڑے پہنچے ہوئے بابا ہیں، ایک بار میں ہی ایسا دم کرتے ہیں کہ کوئی سایہ یا پھر کوئی جادو ہوتا تو خود بخود ختم ہو جاتا۔ وہ عورت کی بات مانتے ہوئے مجھے وہاں لے گئیں اور دم دلوایا۔ انہوں نے بتایا کہ بیری کے درخت کے نیچے مجھ پر ایک چڑیل عاشق ہو گئی ہے جو مجھے کسی صورت چھوڑنے پر راضی نہیں۔ میرے موم ڈیڈ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، کسی بھی طرح وہ چڑیل کا سایہ مجھ پر سے ختم کرنا چاہتے تھے۔
انہوں نے بابا سے کہا وہ کسی طرح چڑیل کو میرے اوپر سے ہٹا دیں۔ بابا نے ایک تویز کر کے میرے گلے میں ڈال دیا اور مجھے جگہ چھوڑ جانے کے لیے کہا۔ تویز کے اثر سے میں ٹھیک ہو گیا۔ میرے موم ڈیڈ نے مجھے چڑیل کے ڈر سے باہر بھیج دیا تاکہ میں تعلیم حاصل کر لوں۔ پہلے پہل تو میرا وہاں پہ دل نہیں لگتا تھا، پھر آہستہ آہستہ میں ایڈجسٹ ہونے لگا تھا۔ پڑھائی مکمل کر کے میں لندن سے واپس آنے کا سوچ رہا تھا، لیکن ہر بار موم اور ڈیڈ کسی بہانے سے مجھے منع کر دیتے۔ وہ مجھے لندن میں ہی رہنے کا مشورہ دیتے۔ میں بہت شرمندہ تھا کہ میں کتنا غلط سمجھتا تھا، حالانکہ وہ میرے لیے مجھے خود سے دور رکھ رہے تھے۔ میں چڑیل والا واقعہ بھول چکا تھا۔ موم نے سارا واقعہ سنایا۔ ڈیڈ نے کہا کہ اس چڑیل کو فی الحال اکیلا چھوڑ دیا جائے، کل ہی وہ بابا سے جا کر بات کریں گے۔ وہ ساری رات کمرے میں بند رہی۔ وہ آوازیں بدل بدل کر مجھے اندر آنے کا کہہ رہی تھی۔ اگلی صبح میں اور موم ڈیڈ اس بابا کے پاس پہنچ گئے۔ وہ بابا پہلے سے زیادہ بوڑھے ہو گئے تھے۔ کچی مٹی کا گھر تھا جہاں کھجور کی چٹائی بچھائے وہ بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ وہ بہت کم لوگوں کا مسئلہ سنتے تھے، اکثر وہ خود میں گم رہتے۔ وہ زور زور سے بال جھٹکتے اللہ پڑھنے لگے۔ میں کچھ ڈر کر پیچھے ہوا۔ لندن میں ایسا کہاں ہوتا تھا۔ مجھے اب چڑیل سے جان چھڑوانی کر اپنی بیوی کو آزاد کروانا تھا۔ وہ بیچاری لڑکی کب سے تکلیفیں سہ رہی تھی۔ میں نے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ وہ کافی دیر کچھ پڑھتے رہے، پھر انہوں نے بتایا کہ وہ چڑیل واپس نہیں گئی، وہ اس بچی کے اندر چلی گئی ہے۔ وہ لاوارث اور یتیم بچی کے اندر گئی تاکہ وہ حویلی میں رہ سکے۔ اس نے خوبصورت اور لاوارث بچی کا انتخاب کیا تاکہ کوئی اس کا راز نہ جان سکے۔ وہ بس تمہارے آنے کی منتظر تھی۔ اس بچی نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ وہ جو کر رہی ہے وہ چڑیل ہی کر رہی ہے۔ میرے ڈیڈ نے ان سے ان کا حل پوچھا۔ وہ ہماری حویلی آ کر اس کا توڑ نکالنا چاہتے تھے۔ وہ مجھے گلے سے لگائے آیات پڑھ رہی تھیں۔ وہ اس بچی کے لیے بھی دعا کر رہی تھیں۔ بابا کو گھر آتے دیکھ کر سبھی حیران رہ گئے۔ ہم انہیں گاڑی میں بٹھا کر حویلی لے آئے۔ وہ جیسے جیسے منتر پڑھتے گئے ہمیں انہوں نے ایک سفید دائرے کے اندر بٹھا دیا۔ کمرے سے کئی چیزیں ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کہتی مجھے باہر نکالو، میں نے شاویز سے شادی کی ہے، میں اس کی دلہن ہوں، میں اس لڑکی کو مار دوں گی اگر مجھے باہر نہ نکالا۔ بابا نے مجھ سے کہا میں اسے باتوں میں الجھاؤں۔ میں نے کہا تم اس لڑکی کو چھوڑ دو، تم ایک چڑیل ہو، میں کیسے تم سے شادی کر سکتا ہوں۔ وہ انکاری ہوئی اور زور زور سے چیخنے لگی۔ بابا نے اس سے کہا وہ اس بچی کے جسم سے نکل جائے، لیکن وہ بار بار انکار کر رہی تھی۔ وہ میری عاشق تھی، میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ جب وہ ہمارے قریب آنے کی کوشش کرتی، کسی خسار کے تحت وہ گر پڑتی۔ وہ کمرے سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی۔ بابا نے کہا اگر وہ خود زندگی سے دور چلی جائے گی تو اسے کوئی نقصان نہیں دیا جائے گا، ورنہ اس کے قبیلے کو بلا کر اسے ہمیشہ کے لیے قید کروا دیا جائے گا۔ وہ چڑیل انسانوں کو یوں ہی تنگ کرتی تھی، اس لیے اسے اس کے قبیلے سے نکال دیا۔ بابا کے قبضے میں اور جنات بھی تھے جنہوں نے بابا کو یہ خبر دی۔ بابا کے منتر پڑھتے ہی چیخنے لگی۔ میں بہت پریشان ہو گیا۔ بابا سیاہ مٹی آگ میں ڈالتے، کچھ پڑھتے، وہ بھڑک اٹھتی۔ وہ اچھی روح نہیں تھی، وہ اتنی آسانی سے ماننے والی نہیں تھی۔ مجھے اچانک اپنی بیوی کی فکر ہونے لگی۔ بالآخر 2 گھنٹے بعد وہ راضی ہو گئی۔ وہ مزید تکلیف برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کے جسم سے نکل گئی۔ بابا نے اسے قید کر لیا تاکہ وہ بعد میں کسی اور کو تنگ نہ کرے۔ بابا نے کہا وہ چڑیل قید ہو چکی ہے، اب وہ لڑکی کو باہر نکال سکتے ہیں۔ نئی نویلی دلہن ایک کونے میں سکتے میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کاجل آنکھوں سے بہہ کر گورے گالوں کو کالا کر رہا تھا اور دوپٹے کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ بس روئے جا رہی تھی۔ اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا، بس اتنا پتا تھا جب وہ چھوٹی تھی تو اس کے والدین مر گئے، اس حویلی میں چھوڑ گئے۔ ایک دن ایک عورت اسے بہلا کر اپنے کمرے میں لے گئی اور چڑیل اس کے اندر گھس گئی۔ اس کے بعد وہی جو کرتی آئی ہے۔ مجھے اس کے لیے برا لگا، اور جو بھی اس کے ساتھ ہوا چڑیل نے صرف میری وجہ سے کیا۔ مجھے اپنی بیوی پسند آ گئی، شاید پہلی نظر میں ہی اچھی لگی تھی، لیکن غصہ ہونے کی وجہ سے میں یہ خیال چھٹک گیا۔ میں نے اسے سارا کچھ بتایا، چونکہ وہ پہلے ہوش میں نہیں تھی، اسی لیے نکاح دوبارہ کیا گیا۔ اس بار سب لوگوں کو بلایا گیا۔ چاچا اور تائے سمجھے کہ لڑکا پگھلا گیا ہے، پہلے ماننے سے انکار کر رہا تھا، اب دوبارہ اسی لڑکی سے شادی کر رہا ہے۔ میرے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھ کر میری موم بھی کافی مطمئن تھیں۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں شادی کے بعد باہر چلا جاؤں۔ میں نے ان کی بات مان لی۔ لڑکے لوگ چھیڑنے میں مصروف تھے،
میں سب سے جان چھڑاتا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ موم نے بھی عورتوں کو کھانا کھلا کر بھیج دیا۔ میرے کمرے میں میری بیوی منتظر تھی۔ سرخ لہنگا اس کی سفید رنگت پہ خوب جچ رہا تھا۔ شرمائی سی وہ مجھے بہت خوبصورت لگی۔ چند رومانوی جملوں کے بعد میں نے اس کے ہاتھ میں سونے کی چوڑیاں پہنا دیں۔ اگلے دن ولیمے کے بعد میں اسے لے کر لندن روانہ ہو گیا۔ ڈیڈ کے بزنس کی بھاگ دوڑ ہی سنبھال لی۔ میری بیوی فل مشرقی ثابت ہوئی۔ وہ میری ضروریات کا خیال رکھتی، اپنے ہاتھ سے میرے لیے پاکستانی کھانے بناتی۔ اکثر دوست یار چھیڑتے کہ شادی کے بعد رن مرید ہو کر رہ گیا ہوں۔ شادی کو 2 سال ہونے والے ہیں۔ اللہ نے مجھے چاند سا بیٹا دیا۔ موم، ڈیڈ اور بھابھی ہمارے پاس رہنے آ گئیں۔ گھر میں رونق سی لگ گئی۔ موم کی دونوں بہوؤں سے بہت بنتی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، وہ گزر گیا۔ چاچا اور چچی کو ان کے بیٹوں نے گھر سے نکال دیا۔ جس دولت کی خاطر وہ اپنے باپ کو چھوڑ گئے تھے، اسی دولت کی خاطر اب ان کی اولاد انہیں دھکے مار کر نکال گئی۔ بابا کے بولنے پہ وہ بیتی کاٹ دی گئی تھی۔ انہوں نے سارے جن قابو کر دیے تھے۔ چچی اور چچا ہمارے گاؤں والے گھر رہنے لگے تھے اور موم ڈیڈ ہمارے پاس لندن آ گئے تھے۔ میری زندگی مکمل ہو گئی اور اب میں اپنے موم ڈیڈ کے ساتھ خوشی خوشی رہ رہا ہوں۔ تو ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔